बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB प्रेस और मैं हूं आपका होस्ट मुबारक हुसैन नगरी। नाज़रीन इकराम, इंसान को खुदा ने दुनिया में किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर भेजा है और वो मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इल्म फाउंडेशन जनाब सादिक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। बताइएगा कि इल्म फाउंडेशन आप चला रहे हैं, इसका जो वजूद है वो कब से आया है और क्या सोच के आपने इस इदारे का जो इनिशिएट है वो आपने लिया? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया GB प्रेस इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस नाचीज़ को आज के अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। 2016 सितंबर 2016 में हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। फाउंडेशन की बुनियाद रखने की एक ख़ास वजह थी। वो ख़ास वजह ये थी कि 2016 में एक इंसिडेंट पेश आया था जिसमें मेरे ही घर के 3 अफराद का जानों का ज़िया हुआ था। उन डेड बॉडीज़ को मुझे यहाँ से गिलगित ले जाके वहाँ अपने आबाई गाँव में तदफीन करके वापस आने तक जिन मसले मसाइल का सामना करना पड़ा है वो मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। उन मैयतों को यहाँ से ले जाने में जिस कदर मुश्किलात मुझे फेस करनी पड़ी, खुदा न खास्ता वही मसले मसाइल या वही चीज़ें किसी आम बंदे के साथ पेश आ जाए तो वो इस महंगाई के दौर में और इस गुर्बत के आलम में कहाँ जाएगा। तो वहाँ से वापस आने के बाद मैंने अपने कुछ हम ख्याल दोस्तों के साथ एक मीटिंग इनेकाद की, जिसमें मैंने अपने नज़रिया अपने सोच को उनके साथ शेयर किया कि यार आज ये सानिया मेरे साथ पेश आया, कल को ये सानिया किसी और के साथ भी पेश आ सकता है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस नज़रिए के साथ मेरे हम ख्याल दोस्तों ने लब्बैक किया और हमने एक फ़ाउंडेशन का क़याम किया और हमने एक फ़ाउंडेशन को जामा शक्ल तश्कील दी। उस फाउंडेशन का नाम हमने इल्म फाउंडेशन रखा है। अच्छा, लोगों की खिदमत करने में क्या महसूस करते हैं? मज़ा आता है क्या? आप मतलब फ़ख्र महसूस करते हैं क्या? जी, मासूम फरमाते हैं कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करो। और मैं फ़ख्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है, क्योंकि ये काम खुदा अनबिया सिफत लोगों से लेता है। ये काम अनबिया सिफत कामों में से एक काम है ये काम, और खुदा हर किसी को ये तौफीक अता भी नहीं करता है। ये मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती के साथ साथ खुदा का मुझ पर एक ख़ास लुत्फ़ व करम है कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना है। अच्छा जी, मुस्तक़बिल में आपका जो मकसद है, एम है, वो हमारे नाज़रीन को अगर आप शेयर करेंगे ताकि आने वाले जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी आपसे कुछ सीखने को उनको कुछ मिले। मुस्तक़बिल में जो आने का वक्त है, जो मुस्तक़बिल जो है वो मुझे नहीं लगता कि शायद मौजूदा लोगों की तरह बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे जो न्यू जनरेशन के जो लड़के हैं उनका इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त ऑन फील्ड ग्राउंड पे काम कर रहे हैं ना, लोग हमसे मिलना भी गवारा नहीं करते, चंद लोग ऐसे भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ खुदा का शुक्र है इस दुनिया में औलिया अल्लाह सिफत लोग भी कुछ हैं जो हम जिनके पास जाते हैं तो वो हमसे आगे सवालात नहीं करते। हम अपने मकसद मंशूर उनको पेश करते हैं कि यार इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुल के हमारे साथ तावन करते हैं। लिहाजा मैं अपने आने वाली जनरेशन से यही कहूँगा कि इस नेक काम को अगर आप वसी पैमाने पे नहीं कर सकते हैं तो स्टार्टिंग पे इनफरादी तौर पे थोड़ा थोड़ा करें। आज अगर आप इनफरादी तौर पर लिमिटेड काम करते हैं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप हमारी तरह इज्तिमायत में आके बहुत बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे काम करेंगे और उस काम में सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, आपकी तो आखिरत सुधर ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, आपके मुल्क भी खुशहाल रहेगा, आपकी कौम भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगी। अच्छा, अभी तक साल 2016 से अब तक इल्म फाउंडेशन ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं? इल्म फाउंडेशन का सबसे अहम और बुनियादी
جو چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. الحمدللہ ایجوکیشن میں ابھی تک ہم نے کم و بیش 22 سے 25 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی ہوئی ہے جو منتھلی بیسس پہ ہمارے اس فاؤنڈیشن کے تھرو پڑھتے ہیں. یعنی وہ جس اسکول میں یا جس انسٹیٹیوٹ میں بھی ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ فیس اور دیگر لین دین کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے. ان کے جو بھی لوازمات ہیں ان کی جو بھی واجب ادائیگی ہے وہ علم فاؤنڈیشن دیکھتی ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے ان بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ صرف ان کے پروگریس کے حوالے سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ اینول کوئی میٹنگ ہو یا آفٹر 6 منتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس حوالے سے ان کو کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے 150 سے 200 ان اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کی ہے جو اس وقت یونیورسٹی لیول پہ اور کالج لیول پہ ہیں. ان کو مثال ان کے ایڈمیشن میں کوئی مسئلے آتے ہیں تو ان کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے. اس کے علاوہ ان کے ایگزامینیشن فیس میں کوئی ان کو مسئلے پیش آتے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. اس میں بھی 2 قسم کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اگر آنے والا اسٹوڈنٹ بالکل نیڈی ہو جو گھر سے بالکل افورڈیبل نہ ہو تو ہم اس کی فی سبیل اللہ ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے لیکن آن دی اسپاٹ اس کے پاس کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پیسوں کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو جو ہے نا قرضہ دیتے ہیں قرضہ حسنہ کے طور پر اور وہ ہم چھوڑتے ہیں قرضہ لینے والے اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ خود فکس کرتا ہے. اس کے بعد اس کو جو سہولت ملتی ہے جب بھی سہولت ملے اس کو اس حوالے سے ہمیں وہ ریٹرن کرتا ہے. اچھا آپ فاؤنڈیشن کے لیے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں فنڈنگ کے لیے تو لوگوں سے کیا اچھا کوئی رسپانس آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارا اس معاشرے میں جو سب سے آسان اور اولین جو چیز ہے وہ ہے تنقید. کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے آسان چیز کو یہ ہے تو وہ کسی پہ تنقید کرنا. عملی طور پہ تو ہمارے ساتھ کوئی دست و بازو بننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی کے پاس کوئی مسئلہ کسی کا ایشو لے کے جاتے ہیں تو تنقید تو سب سے پہلے کرنے کے لیے ہر کوئی بندہ تیار ہوتا ہے. لہذا یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور سی بن چکی ہے. ناسور کی علامت ہے بلکہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ناسور ہے کہ آپ کسی کی اگر ہیلپ نہیں کر سکتے ہو تو اس پہ تنقید کر کے اس کی دل آزاری نہ کرو. زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے کہ اگر 100 میں سے 5-10% لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں باقی 90 سے 95% لوگ تنقید کا نشانہ بنا کے ہمیں بیک کر دیتے ہیں. فوکس جو چیز ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے علاوہ کن کن چیزوں پہ آپ لوگوں نے ابھی تک کام کیا ہے؟ ایجوکیشن کے علاوہ الحمدللہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں ابھی تک کم و بیش 150 سے 200 بیمار لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں یعنی ایک بات بتاتے ہو یعنی فخر محسوس کروں گا. ہم نے لاسٹ ایئر کووڈ 2020 میں آپ یقین کریں ایک ٹائم ایسا تھا کہ لوگوں کو فیس ماسک پیسے دے کے میسر نہیں ہو رہے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے جو بھی ہمارے پاس آیا ہے ہم نے فی سبیل اللہ لوگوں کو ماسک پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ لاسٹ 3 ایئر سے ہم جو غریب اور مستحقین جو افراد ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں سیٹل ہے چاہے وہ لیاری ہو چاہے وہ ملیر ٹاؤن ہو چاہے وہ قصبہ کالنی ہو جہاں بھی مستحقین لوگ ہیں یعنی جو وہ مستحقین سفید پوش افراد جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں آر سمجھتے ہیں ہم نے ان کو گھر گھر جا کے تلاش کیا. اس کے بعد 3 سال ہو گئے الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے ان افراد تک راشن پہنچاتے. اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی ریسنٹ جو سب سے بڑا پروجیکٹ پہ کام کیا ہے وہ ہے انٹیریئر سندھ پہ آپ نے سنا ہوگا غالباً تھار پارکر میں یہ عالم ہے. آپ یقین کریں ہم تو باقاعدہ وہاں جا کے دیکھ کے رہے ہیں وہاں لوگوں کے لیے پینے کا پانی صاف پانی میسر تک نہیں ہے. جس کنویں میں سے جانور منہ مار کے پانی پی رہے ہیں اسی کنویں میں سے انسان اپنے برتن میں پانی بھر کے لاتے ہیں اور گھر میں یوز کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ایک فیملی جو UK میں سیٹل ہے ان کے تعاون سے تھر پارکر میں 10 سے 12
ہینڈ پمپ پروجیکٹ لگوائیں. اچھا جی، اسکالرشپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی ہیں؟ جی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 22 سے 25 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نے اسکالرشپ دی ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم نے جن بچوں کو اسکالرشپ دی ہے ان میں میجورٹی جی بی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر جی بی لیول پہ گئے ہوں گے، بے شک وہاں اگر ایک گھر میں 5 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ 5 کے 5 اسکول جاتے ہیں. اگر وہ کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا سکتے ہیں تو وہ سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل ضرور کر رہا ہوں وہاں کا ہر بچہ. تو ہمیں اس بات پہ خوشی بھی ہوئی جب ہمارے پاس درخواستیں جمع ہوئی اور ہمیں لوگوں نے اپلیکیشنیں دی کہ بھائی آپ آئیں، آپ ہمارے ان بچوں پہ کام کریں. تو الحمدللہ ہم نے وہاں جا کے وزٹ بھی کیا. وزٹ کرنے کے بعد جو ہم نے فیصلہ لیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں. انشاءاللہ میں اور میری کیبنٹ کی ٹیم سمیت ہم سب کا ضمیر مطمئن ہے ہم جو کام کر کے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آج اگر ہم نے جی بی لیول پہ کام کیا ہے تو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے کے پی کے ایریا. کے پی کے ایریا میں خصوصاً سوات اور اپر دیر وغیرہ کے ایریا ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پنجاب لیول پہ آئیں گے، بلوچستان لیول پہ اور سندھ لیول پہ. انشاءاللہ اوورال بلا رنگ و نسل، بلا تفریق جو نیڈی اسٹوڈنٹ ہوگا، جو نیڈی پلس کریم اسٹوڈنٹ ہوگا، ہم ان کو اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے علم فاؤنڈیشن کا، تاکہ جو آنے والے جو کریم اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ تک بآسانی جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکیں؟ ہمارے اس ادارے کے جو اسکالرشپ جو دے رہی ہے اس کا ایک کرائیٹیریا 2 ہے. ان 2 میں سے پہلا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کریم ہو، یعنی اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ 70 to 75 سے اوپر ہی ہو. دوسرا وہ اسٹوڈنٹ نیڈی ہو، یعنی وہ مالی حالت اس کے اتنے بہتر نہیں ہے کہ وہ مزید اپنے اسٹڈی کو آگے کنٹینیو رکھ سکتے ہو. وہ نیڈی اور کریم ہونا ہمارے اولین ترجیحات میں سے. اچھا، علم فاؤنڈیشن کا جو فوکس ہے وہ علم کے اوپر ہے، تعلیم کے اوپر ہے. اس کے کیا مین مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی ایجوکیشن کو ہم نے اس لیے اس وقت فوکس کیا کہ کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے دن بدن اور لوٹ ماری زیادہ دن بدن بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے دن بدن. اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب ہے تعلیم کا نہ ہونا. کیونکہ آپ اگر اچھی تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کی آٹومیٹکلی تربیت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس اچھی ڈگری ہو، آپ کو کہیں بھی جاؤ گے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کر جاؤ گے تو آپ کو ایک اچھی اور اپر سطح کی نوکری ایزیلی مل جاتی ہے. تو ہم نے اسی لیے ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے کہ ہم اس ڈائریکٹ اس بنیادی چیز کو پکڑیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری اور دیگر دوسری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایجوکیشن ہی آیا ہے. تو ہم نے بولا کہ ہم نے اور سوچا بھی یہی ہے کہ ہم بنیادی چیز کو ہی پکڑ کے اس ناسور کو ہم جڑ سے ختم کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک میں ایسے مسئلے مسائل پیدا ہی نہ ہوں. اچھا، علم فاؤنڈیشن کا فیوچر پلان بتائیے گا. علم فاؤنڈیشن کے فیوچر پلان کے حوالے سے ہماری لاسٹ گیدرنگ میں یعنی کیبنٹ کی جو میٹنگ تھی اس میں فیصلہ طے ہوا ہے کہ 3 چیزوں پہ ہم فیوچر میں کام کریں گے. جو ہم نے آپ کو اسکالرشپ کا جو ذکر کیا وہ ہے ہی ہے، اس سے ہٹ کے ہم نے 3 چیزیں اپنے فیوچر پلاننگ میں ایڈ کی ہے. اولین، ہم یہاں ایک ہاسٹل بنائیں گے مخیر حضرات کے تعاون سے، جس میں کراچی سے جو آؤٹ سائڈر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں چاہے وہ گرلز ہو یا بوائز ہو، مثال وہ کوئی انٹیریئر سندھ سے آتا ہے یا بلوچستان سے کے پی کے سرحد XYZ جہاں سے بھی آتا ہے اور وہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو تو ہم اس کو ہاسٹل کی شکل میں جگہ پرووائڈ کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہم نے ایک یہاں اسکول بنانے کا سوچا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی مخیر حضرات کے تعاون سے. ایسے اسکول جو صرف اور صرف نیڈی بچوں کو پک کرے گی اور انشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں اور اچھی تعلیم پرووائڈ کرے گی.
تیسرے نمبر پہ ایک ہاسپٹل کا قیام، ہم انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لائیں، جس میں جو آپ ابھی آج بھی جا کے دیکھیں تو انڈس ہو گیا، سول ہو گیا، جناح ہاسپٹل کے باہر ایسے بھی پیشنٹ آپ کو ملیں گے لاچار اور بیار و مددگار، جن کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ہاسپٹل کے تھرو ایسے افراد کی علاج معالجہ کریں جن کا اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم اس چیز پہ بھرپور کوشش کر کے کام کریں گے۔ جی بی پریس کے توسط سے مخیر حضرات کو کیا پیغام دیں گے، اور ہمارا جو چینل ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جی بی پریس کے دیکھنے والے تمام ناظرین سے میں 2 سے 3 گزارشات عرض کروں گا، وہ کہ آپ آئیں، ان کے چینل کے تھرو، ان کے اس پروگرام کے تھرو آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور آپ کا اگر ہماری طرح آپ کا ضمیر مانتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ہمارے کام کو دیکھ کے، ہمارے کام پہ تنقید نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، اور اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ عملی میدان میں کام کریں۔ دوسری بات کہ خدا را دوسروں کی طرح آپ دیکھنے والے ناظرین بھی کسی پہ تنقید نہ کریں۔ تیسری اور اہم چیز کہ تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ جی بی پریس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کے فیس بک کو لائک کریں۔ الحمدللہ جی بی پریس اس وقت جس انداز میں سوشل میڈیا پہ مختلف مسائل کو اجاگر کر رہی ہے، چھوٹے پیمانے پہ شاید ہی کوئی چینل ہو جو اس طرح کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس طرح بلا رنگ و نسل، بلا تفریق کام کرتا ہے فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ ہم خود بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ شایانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اچھا، خیر میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جی بی پریس کو وقت دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔